नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो $700 मिलियन नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में थी, वो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर $17 बिलियन पे चली गई। और ये इतना सडन राइज कैसे हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक लीडर ने मुझसे ये कहा कि बात दरअसल ये है कि 9/11 के बाद पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ इनसिक्योर्ड फील करने लगे, और ये उनकी इनसिक्योरिटी का नतीजा था 9/11 के बाद कि उन्होंने अपने फंड्स बड़ी तेज़ी से यहाँ ट्रांसफ़र किए। लेकिन नाक़दीन ये सवाल करना पसंद करेंगे नवाज शरीफ साहब से कि अगर 9/11 वजह सिक्योरिटी बनी पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान में फ़ंड्स लाने का, तो ये बताइए कि 1999 में और 1998 में पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वो कौन सी इनसिक्योरिटी थी कि पाकिस्तानी फ़ंड्स जो फॉरेन एक्सचेंज फ़ंड्स थे वो डिप्लीट कर गए? वो कौन सी पॉलिसी थी जिस पॉलिसी ने पाकिस्तानीज़ को फ़ंड्स यहाँ से निकालने पर मजबूर किया? उस पॉलिसी को अगर हम देखें और हम ये महसूस करें कि जो गलतियाँ उस वक्त हमने की थी, उन गलतियों को आइंदा आने वाली गवर्नमेंट को रिपीट नहीं करना चाहिए। चुनांचे यकीनन फ़ंड्स का डिप्लीट करना और $700 मिलियन पे पाकिस्तान जैसी कंट्री का फ़ंड का होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और फंड्स का इन्हांस करना $17 बिलियन मुशर्रफ साहब की हुकूमत में भी एक सवालिया निशान है। और वो ये है कि जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हुई वेस्ट के अंदर मुसलमानों की, तो फंड्स $100 बिलियन के करीब दुबई आ गए, $100 बिलियन के करीब इंडिया चले गए। ये $100 बिलियन पाकिस्तान क्यों नहीं आए? पाकिस्तान की कौन सी पॉलिसी ऐसी थी जो लिबरल नहीं थी जिससे मुसलमान 17 बिलियन ला सके, 100 बिलियन नहीं ला सके? ये एक और सवाल है जो नाक़दीन उस दौर की गवर्नमेंट से करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि 9/11 के बाद पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक नई जगह पर आकर खड़ी हुई, और पाकिस्तान की ये ज़रूरत थी और अमेरिका की ये ज़रूरत थी कि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रीइंफोर्स किया जाए। वो जगह जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स एक तवील अरसे से भूल गए थे और पाकिस्तान उनको याद नहीं था, पाकिस्तान की याद उनको दोबारा सताना शुरू हो गई, और पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप दोबारा ट्रैक पर आकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान अमेरिका का फेवरेट नेशन बन गया। पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड। दुनिया में जो सपोर्ट अमेरिका कर रहा है उसमें इजराइल के बाद दूसरी बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान को मिलने लगी, और मिस्र तीसरे नंबर पे चला गया। दैट वाज मे बी एन अचीवमेंट of the foreign policy leaders at that time, or may not be an achievement on their part. It may have had been a need of the American policy makers to invest into Pakistan. क्या पाकिस्तान की इस इन्वेस्टमेंट को हमने प्रॉपरली कैपिटलाइज किया, या आज भी हम वहीं पर खड़े हैं जिस स्क्वायर वन पे हम पहले खड़े थे? क्या हम अमेरिकन पॉलिसीज़ को बेनिफिट कर सके हैं? क्या हमारी इकोनॉमी मजबूत हो सकी है? क्या हम इस पॉइंट पर आकर खड़े हुए हैं कि हमारे लीडर्स कहते हैं कि कशकोल को तोड़ दो, और अगर हम कशकोल को तोड़ देते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल सकती है? नाजरीन, इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फोर्थ पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2008 के इलेक्शंस के बाद आई। ये कभी हमारे प्रेसिडेंट ने सोचा भी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये एक हादसा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत अमल में आई। ये एक हादसा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो डायनेस्टी पे नहीं चल सकी, और भुट्टो फैमिली का कोई फ़र्द इस काबिल नहीं बचा या ज़िंदा नहीं था कि वो लीडरशिप को कमान कर सके। चुनांचे इन हालात के अंदर हालात ने मौका दिया हमारे प्रेसिडेंट को कि वो बागडोर संभाल सकें। हमारे प्रेसिडेंट जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक बड़ी खूबी है नाजरीन। खूबी ये है कि नाक़दीन उनके लिए बहुत सी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। नाक़दीन ये कहते हैं कि वो मिस्टर 10% हैं। नाक़दीन ये कहते हैं कि उनके दौर में करप्शन रैम्पेंट है। नाक़दीन ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान कंट्रोल में करप्शन और क्राइम के अंदर नहीं है, कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
لیکن یہ ایک حصہ ہے کہانی کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے اور ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ جس بھٹو کی شہادت کے نام پہ ہمارے صدر پاکستان 2008 سے لے کر 2011 تک اسموتھلی پاکستان کو گورن کر رہے ہیں، اور جس تھمپنگ میجورٹی سے وہ جیت کر آئے پاکستان کے الیکٹورل کالج کے اندر، اس تھمپنگ میجورٹی کو مرحوم بھٹو صاحب نے کبھی اچیو نہیں کیا تھا۔ اس تھمپنگ میجورٹی کو محترمہ بھٹو صاحبہ نہیں اچیو کر سکیں، لیکن اس تھمپنگ میجورٹی کو ہمارے پریزنٹ نے اچیو کیا۔ ہمارے پریزنٹ نے اسموتھلی فنکشن کیا، اپنے ایڈورسریز کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ این آج تک ان کے ساتھ چلتی رہی اور آج بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا ہرڈل کریٹ کر سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ پریزیڈنٹ کے ساتھ چلتی رہی اور اس نے کسی قسم کا ہرڈل نہیں دیا۔ یہ درست ہے کہ پارٹی کی اپنی نیچے کی لیڈرشپ کے اندر کانفلکٹس ہوتی رہیں، لیکن ان کانفلکٹس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پریزیڈنٹ نے ہینڈل کیا۔ پریزیڈنٹ نے خیبر پختونخوا کے حالات کو ہینڈل کیا، پریزیڈنٹ نے بلوچستان کے اندر کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں ہونے دی، گو کہ بگٹی صاحب کا قتل ہوا تھا اور وہاں پہ سینس آف ڈیپریویشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ سینس آف ڈیپریویشن بگٹی صاحب کے قتل سے جو ہوئی، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بگٹی صاحب کا قتل درست قتل تھا، یہ شہادت غلط تھی۔ بگٹی صاحب کو جتنا میں سمجھ پایا تھا اور ان کی سیاست کے اندر ذاتی طور پہ ان سے میری دوستی رہی، میں نے بگٹی صاحب کو کبھی پاکستان سے بے وفائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے بگٹی صاحب کا قتل کروایا اور مشرف صاحب کو مس ڈائریکٹ کیا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مس ڈائریکٹ کیا؟ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا۔ اور پاکستان، بلوچستان کا پاکستان میں شامل ہونے میں بگٹی صاحب اور اس قبیلے کا ایک بہت بڑا رول ہے اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے۔ اس کے باوجود ان آڈز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پریزنٹ نے سچویشن کو بلوچستان میں کنٹرول کیا۔ سندھ کے اندر جو ایتھنک ڈیوائیڈ ایگزسٹ کرتی تھی اور یہ ایتھنک ڈیوائیڈ کو بہت پروموٹ کیا جاتا رہا بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے، یہاں پر اس ایتھنک ڈیوائیڈ کو بڑی خوبصورتی سے ایتھنک یونٹی کے اندر پریزیڈنٹ صاحب نے رکھا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے پنجاب کے اندر باوجود ہے کہ ان کی اکثریت نہیں تھی، پنجاب کی گورنمنٹ کو فنکشن ہونے دیا، پنجاب کی گورنمنٹ کو کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں دی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر ANP کی گورنمنٹ کو چلنے دیا، مولانا فضل الرحمان کو بھی لے کر چلتے رہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 30 سال کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جتنی پارٹیز ریپرزنٹڈ ہیں، سب کسی نہ کسی فارم کے اندر حکومت کا حصہ رہیں۔ کوئی پارٹی سندھ کے اندر حکومت کا حصہ رہی تو دوسری پارٹی بلوچستان میں حکومت کا حصہ رہی تو تیسری پارٹی خیبر پختونخوا میں حکومت کا حصہ رہی تو چوتھی پارٹی پنجاب میں حکومت کا حصہ رہی۔ آپ اس پارٹی کا نام بتائیے جس کی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن ہے اور وہ پارٹی پاکستان کے اس 3 سال کی حکومت کے اندر کسی صوبائی یا مرکزی حکومت کا حصہ نہ رہی ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پریزیڈنٹ کا ویژن اتنا مضبوط ویژن تھا کہ اس نے ساری پارٹیز کو آن بورڈ لیا اور اس نے ساری پارٹیز کو آن بورڈ لے کر وہ چلتے رہے اور اسموتھلی فنکشن کرتے رہے۔ اور آج بھی جو سچویشن ڈیموکریٹک ڈریل کی ہو رہی ہے کہ ڈیموکریسی ڈریل کر رہی ہے، اس میں پریزیڈنٹ کا رول شاید اتنا نہیں ہے۔ اس کے اندر رول پارٹیز کی اپنی ڈسکنٹینٹمنٹ اور اپنی ڈیپریویشن کا ہے جو وہ محسوس کرتے ہیں۔ ریئل سینسز میں ایسا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان کی عوام چند ایک سوالات یہاں پر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے کرنا چاہیں گی۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 ٹرمز گورنمنٹ میں رہی، ایک بار ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شکل میں، 2 بار محترمہ بے نظیر بھٹو کی صاحبہ کی شکل میں اور ایک بار زرداری صاحب کی شکل میں۔ 4 ٹائمز پاکستان پیپلز پارٹی گورن کرتی رہی پاکستان کو۔ پاکستان کی عوام کو اس 4 ٹائمز گورن کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا دیا، پاکستان کی عوام کو کیا ملا، پاکستان کی نیشنل ٹریجری کہاں پہ گئی، پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کہاں پر گئی، کتنی انڈسٹریز کو پرائیویٹائز کیا گیا، کتنے پیسے لیے گئے، اور کیا آج کا نوجوان نوکری لینے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کو نوکری کسی بھی پبلک سیکٹر میں مل پاتی ہے آن میرٹ یا نہیں مل پاتی ہے؟ کیا آج کے حالات گزشتہ 20 سال پہلے کے حالات سے بہتر ہیں؟ کیا آج کے حالات
ایوب خان کے دور سے بہتر ہیں؟ کیا یہ جمہوریت جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یہ واقعتاً جمہوریت ہے جس کے اندر 85% لوگ ڈبوں میں جن کے ووٹ نکلتے ہیں اور حقیقت میں ووٹ ڈلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں؟ پھر اس کے بعد پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز 2 ٹرم حکومت کرتی رہی اور آج بھی حکومت کے اندر پنجاب کے اندر موجود ہے. کسی نہ کسی شکل میں اگر فوجی حکومت کو مائنس کیا جائے تو نواز شریف صاحب کی حکومت موجود رہی ہے. اس سے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ پہنچا اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ایک دوسرے کے حریف بننے کے بعد یا حلیف بنتے وقت کیا کیا فوائد حاصل ہوئے؟ کیا چینج آف فیسز in controlling the government does matter to the people of Pakistan؟ کیا چہرے بدل جانے سے عوامی سطح پر کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا جمہوریت اصلی فارم میں جمہوریت میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ایک سمپل جملے میں آپ کو دیتا ہوں. جب میں سندھ کی کابینہ کا حصہ تھا تو ایک کابینہ کے ممبر نے بڑے اچھل کر کہا کہ میں فلانے حلقے سے سرکاری امیدوار بننا چاہتا ہوں. میں نے بڑے تعجب میں امریکہ سے بڑا عرصہ گزار کر پاکستان آیا تھا. میں نے ایک پولیس کے اعلیٰ افسر سے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے سول ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے پوچھا کہ سرکاری امیدوار کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بات نہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا سرکاری امیدوار وہ لسٹ ہوتی ہے جو لسٹ دی جاتی ہے ایڈمنسٹریشن کو کہ اتنے لوگ پیپلز پارٹی کے، اتنے مسلم لیگ کے، اتنے جماعت اسلامی کے، اتنے JUI کے جیتنے ہیں اور ان کو جتایا جاتا ہے تاکہ الیکشنز رزلٹ نیچرل نظر آئیں. تو کیا یہ سرکاری امیدواروں کی فہرست پاکستان کا مستقبل ہے یا پاکستان کے عوام کو واقعتاً اپنے سسٹم کو اوورہال کرنے کی ضرورت ہے جس میں پاکستان کو ڈیلیور کیا جا سکے اور پاکستان کو وہ ڈیلیور کیا جا سکے جس میں عوام کی بہتری، جس میں عوام کے لیے حالات بہتر ہوں، عوام کو ایک مزدوری کرنے والے سڑک پر مزدور کو اس سے غرض نہیں ہے کہ صدر پاکستان کون ہے، اس سے اس بات سے غرض ہے کہ اس کی مزدوری کے بعد اس کو آرام اور سکون کی نیند رات کو نصیب ہوتی ہے، اس کی اولاد کو کھانے کے لیے کھانا ملتا ہے، تعلیم کے لیے تعلیم ملتی ہے اور اس کو زندگی کی ضروریات اس کی پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. ناظرین، ہمیں پاکستان کو ایک ایسے دہانے پر لا کر کھڑا کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ چینج آف فیسز کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وہی فیسز جو آج ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو درست کریں. ان کو ایک موقع اور دیجئے، ایک چانس اور دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں اگلے انتخابات سے پہلے. اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر یقیناً عوام کی اپنی چوائس ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹ کا خیال رکھنے والے ہیں، جو پاکستان کی جغرافیکل باؤنڈریز اور آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ان کا بھی فرض ہے کہ اس پہ نظر رکھیں کہ پاکستان ان باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہی ہے. آئیے ہم خداوند تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ لوگ جو لیڈ کر رہے ہیں اس نیشن کو، ان کو صحیح رہنمائی اور گائیڈنس دے اور ان کو ہپوکریسی سے، اپنی دوغلی پالیسی سے باہر آنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہپوکریسی کو سیٹ اسائیڈ کرنا چاہیے اور ملک اور قوم کو سب سے اوپر اور سب سے مضبوطی سے اور پریفرنس پہ ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے. اسی میں ہمارے قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے اور قوموں کو بہت زیادہ مواقع نہیں دیے جاتے ہیں. ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. ہم اس غلامی کو یاد کریں جس غلامی کے اندر کتنا دکھ اور درد ہے. جب ہم اس غلامی کو یاد کریں گے تو ہمیں ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ناظرین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اگلے ہفتے تک کی پروگرام کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.